अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुनव्वर सत्ती और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 7 अक्टूबर 2023 की सुबह इसराइल में 7 रोज़ा मजहबी छुट्टियों साकूत हॉलीडेज़ का आखिरी दिन था। यह दिन यहूदी दरअसल हज़ारों साल पहले मिस्रियों की ग़ुलामी से आज़ादी यानी सहराए सीना में 40 साल भटकने का जो सफ़र था उसके ख़त्म होने की याद में मनाते हैं। इन 40 सालों की सहरा नवर्दी के बाद उनकी मुक़द्दस सरज़मीन उन्हें वापस मिली थी। अगर ये वाक़या दुरुस्त भी है तो ये लगभग 3270 साल पहले की बात है। इस वाक़े की वाहिद तफसीलात हमें बाइबल, जिसे तौरात भी कहते हैं, कि सेकंड बुक एग्जोड्स में मिलती है। इन भटकने के 40 सालों के दौरान जब यहूदी अपनी होली लैंड तलाश कर रहे थे तो इस सहरा में खेमे लगा कर रहते थे, मिलकर खाना पकाते थे और उनका सफ़र गर्दश में रहता था। जब उनको प्रॉमिस लैंड मिल गई तो उनकी ईद हो गई। चनाचे ये अपनी मुक़द्दस सरज़मीन मिल जाने की खुशी में ये त्यौहार चेकसूत मनाते हैं। इसे ईद उल अर्श या ईद ख़याम के नाम से भी पुकारा जाता है। इसकी याद में यहूदी बाज़ औक़ात घर के सैन में खेमा लगा लेते हैं। बाज़ औक़ात बड़ी पार्टी करनी हो तो सहरा में कई खेमे या एक ही बड़ा खेमा लगाकर यह त्यौहार मनाया जाता है। इस पार्टी में चेकसूत और हल्ला गुल्ला दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। उस दिन यानी 7 अक्टूबर 2023 गज़ा के हमसाये में मशरक़ी जानब इसराइली सेक्टर की एक बस्ती कोबट्स रहीम में ये त्यौहार मनाया जा रहा था। 7 अक्टूबर की सुबह कोबट्स रहीम के सामने खुले खेतों में एक ऐसा ही खेमा लगा हुआ था। इस कैंप में कई हफ्तों से ऐलान करदा एक म्यूज़िक फेस्टिवल रात भर जारी रहा, जिसमें नौजवान लड़के लड़कियों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। और आज चूँकि इस फेस्टिवल का आखिरी दिन था और ये खेमे उन्होंने हटा लेने थे, यहाँ मौजूद नौजवान लड़के लड़कियाँ अपनी मस्ती में सेल्फियाँ ले रहे थे और सोशल मीडिया पर डालते जा रहे थे, जिससे ज़ाहिर है कि उनकी तमाम एक्टिविटीज़ पब्लिक थी। 7 अक्टूबर की सुबह 6 और 7 बजे के दरमियान इसी फेस्टिवल के चंद किलोमीटर के फासले पर मगरब में गज़ा के बॉर्डर पर जो इसराइल ने एक 20 फुट से ऊंची बाड़ लगाई हुई है, उसे हटाने के लिए एक बलडोज़र आया। ये दीवार आर्जी जंगबंदी लाइन थी, लेकिन इसराइल उसे एक बॉर्डर की तरह ट्रीट करता था। उसे लगाकर इसराइल ने गज़ा का बरसों से मुहासरा कर रखा है। चंद ही लम्हों में बलडोज़र ने इस लोहे की दीवार को उखाड़ फेंका। हमास के मुजाहिदीन जो इस बलडोज़र के साथ आए थे वो इस खुले रास्ते के ज़रिए इसराइल के इलाके में दाखिल हुए और इस फेस्टिवल पर दावा बोल दिया। ओपन फायर खोला गया, जिसके नतीजे में अब तक सामने आने वाली तफसीलात के मुताबिक 100 से 200 के दरमियान नौजवान लड़के लड़कियां मारे गए। जो नौजवान यहाँ से भागे उनके लिए भी इस फेस्टिवल से बाहर हमास के मुजाहिदीन ने ट्रैप तैयार कर रखा था, जिन्होंने इन भागते हुए नौजवानों को पकड़कर मोटरसाइकिलों और गाड़ियों में भर भर कर गज़ा में शिफ्ट करना शुरू कर दिया। हमले और गिरफ्तारियों की ये वीडियोस चंद ही मिनटों में सोशल मीडिया के ज़रिए पूरी दुनिया में फैल गई। पता लग चुका था कि गज़ा से हमास ने एक नए और बड़े ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड का आगाज़ कर दिया है। ये सब कुछ इतना अचानक और इतने बड़े स्केल पर था कि इसराइल की इंटेलिजेंस इस मामले में बिल्कुल लाइल्म रही। यह हमला एक इलाके कोविड स्ट्रीम तक महदूद नहीं था। हमास ने एक ही वक्त में ज़मीन से, समंदर से और फ़ज़ा से अल-अक्सा फ्लड लॉन्च कर दिया था। चूँकि यह हमला सिर्फ कोविड स्ट्रीम तक महदूद नहीं था, बल्कि 2 और मकामात से हमास के मुजाहिदीन ने पैदल क्रॉसिंग की, जिनमें एक गज़ा के इंतहाई जनूबी किनारे की चेक पोस्ट क्रीम शैलोम थी, दूसरी इंतहाई नॉर्थ में यानी शुमाल में अरीज़ चेक पोस्ट थी। तो ये कुल मिला के 3 पॉइंट थे जहाँ से हमास के अल-कुसाम ब्रिगेड ने असले के साथ क्रॉसिंग की। इसराइली कब्ज़े वाले इलाकों में कुसाम ब्रिगेड के साथ आज़ादी फ़लस्तीन के लिए काम करने वाली एक और तंजीम इस्लामिक जहाद के फ़ाइटर भी शामिल थे। मुजाहिदीन इन तीनों क्रॉसिंग पॉइंट को क्रॉस करके उन 22 बस्तियों में फैल गए जो इसराइल ने वहाँ ज़बरदस्ती गैर कानूनी तौर पर आबाद कर रखी थी और जिनके बारे में फ़लस्तीनी और दुनिया भर के अवाम वक्तन फ़वक्तन आवाज़ उठाते रहे हैं। सुबह के वक्त ना तो वहाँ इसराइल की पुलिस अलर्ट थी और ना ही फ़ौज वहाँ पर मौजूद थी। ज़ाहिर है फिर इन यहूदी बस्तियों के अवाम सैकड़ों मुजाहिदीन के रहम व करम पर थे,
جس طریقے سے کئی دہائیوں سے فلسطینی عوام غزہ میں اسرائیل کے رحم و کرم پر رہتے ہیں، سو ان 22 بستیوں میں حماس نے لوگوں کو مارنا اور گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ کچھ جگہوں پر اسرائیلی پولیس اور فوج نے مزاحمت بھی کی، جس کی وجہ سے غزہ سے آنے والے سینکڑوں فائٹر بھی مارے گئے۔ 7 اکتوبر کے آپریشن الاقصی فلڈ میں حیران کن مناظر دنیا کو دکھاتے حماس کے پیراگلائڈر جو نہ جانے کتنی تیاری کے بعد اونچی اسرائیلی بارڈر کو کراس کرنے میں کامیاب ہوئے تھے اور اسرائیل کی ملٹری پوسٹ کے قریب اتر گئے۔ یہ سب ملٹری پوسٹ وہ تھیں جو غزہ بارڈر کے ساتھ تھیں اور ان میں سے اس وقت تھوڑے ہی فوجی موجود تھے۔ ان پیراگلائڈرز مجاہدین کے ساتھ فوٹو اور ویڈیو کلپ بنانے والی ایک پوری ٹیم بھی موجود تھی، جنہوں نے گیمنگ سٹائل میں ویڈیوز بنائیں، ایڈیٹنگ کی اور پھر ان کو جاری بھی کیا۔ یہاں بھی حماس اور اسلامک جہاد کے فائٹرز نے اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ جنگ لڑی، جن میں ان کو گرفتار بھی کیا۔ بہت سارے اسرائیلی فوجی مارے بھی گئے، حتیٰ کہ ٹینکوں کے اندر چھپے ہوئے اسرائیلی فوجیوں کو باہر نکالنے کی فوٹیج بھی منظر عام پر آئیں۔ مجاہدین نے قیدیوں کو اسرائیلی فوج ہی سے چھینی گئی گاڑیوں کے ذریعے اپنے زیر کنٹرول علاقوں میں پہنچایا۔ ان جھڑپوں میں مجاہدین کے بھی مارے جانے کی اطلاعات ہیں، لیکن ان کی تعداد فی الحال کنفرم نہیں ہو سکی۔ ان ملٹری بیسز پر حماس کے جنگجو نے اسرائیلی فوج کی سینکڑوں گاڑیاں بھی جلا کر راکھ کر دیں۔ یہ گاڑیاں اب غزہ کی سڑکوں پر دوڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اس جنگ میں جو نئی بات دیکھی گئی وہ ڈرونز کے ذریعے اسرائیل کی فوجی تنصیبات پر حملہ تھا اور بہت سارے ٹینک تک ناکارہ کیے گئے، جن کی تصاویر اب سوشل میڈیا پر ہر جگہ وائرل ہیں۔ اب ذکر کرتے ہیں کہ حماس کے جنگجو نے فضا اور زمینی راستے کے علاوہ جو سمندری راستے سے اٹیک کیا، اس کے ذریعے انہوں نے اسرائیل کے ساحلی علاقوں اشکون اور زیکم پر حملہ کیا۔ یہاں بھی رات سے پارٹیاں جاری تھی، لیکن یہاں پر اسرائیل اور حماس میں سے کس کا کتنا نقصان ہوا، اس کی ابھی تک تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔ الاقصی فلڈ صبح 7 بجے سے کچھ پہلے شروع ہوا تھا۔ یہ ایک کوارڈینیٹڈ اٹیک تھا، یعنی ایک وقت میں کئی اطراف سے حملہ کیا گیا۔ جس چیز نے اسرائیل پر قیامت ڈھائی وہ حماس کی طرف سے فائر کیے گئے ہزاروں راکٹ تھے۔ اس سب سے بچنے کے لیے اسرائیل کا جو مؤثر دفاعی نظام ہے آئرن ڈوم، وہ سائرن بجا کر نہ صرف اپنے ملک کو الرٹ کر دیتا ہے، بلکہ وہ اسرائیل پر فائر کیے گئے راکٹ یا میزائل کو فضا میں ہی تباہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ حماس کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے 5000 سے زائد راکٹ فائر کیے، جبکہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ انہوں نے 2000 سے 2200 کے درمیان راکٹ فائر کیے۔ شنید ہے کہ اسرائیل پر ہزاروں فائر کیے گئے راکٹس میں سے سینکڑوں ہی اسرائیل کی حدود میں گرے۔ بقیہ راکٹ آئرن ڈوم کی دفاعی صلاحیت کی نظر ہو گئے۔ یہ راکٹس اسرائیل کے 9 شہروں پر گرے، جس سے اسرائیل کا نظام زندگی تقریباً معطل ہو کر رہ گیا۔ لیکن اطلاعات ہیں کہ ان راکٹس نے کوئی بڑا ٹارگٹ ہٹ نہیں کیا۔ ان حملوں کے نتیجے میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق اسرائیل کے لگ بھگ 1000 کے قریب فوجی اور سویلین مارے گئے، جبکہ 2000 سے زائد زخمی ہیں، اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے کیونکہ لڑائی بھی ابھی تک جاری ہے۔ اسرائیل کے فوجی اور سویلینز کی کل ملا کے 130 کے قریب قیدیوں کی اطلاعات ہیں، جن میں سے 100 حماس جبکہ 30 اسلامی جہاد کی قید میں ہیں۔ اب آتے ہیں اسرائیل کے رسپانس کی طرف۔ اسرائیل نے بھی 9 بجے سے کچھ پہلے بھرپور جوابی کارروائی کا آغاز کر دیا اور غزہ میں بمباری کے دوران زمین میں دھنس کر پھٹنے والے میزائل داغے، جس سے کثیر المنزلہ عمارتیں گریں اور یقیناً جانی نقصان بھی ہوا۔ بلکہ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ بعض گھروں کے تمام افراد مارے گئے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق، جو یقیناً ابھی ان کنفرم ہے، لیکن غزہ میں ہلاکتوں کی تعداد بھی 1000 کے لگ بھگ پہنچ چکی ہے۔ اسرائیل نے دنیا کو یہ تو بتایا کہ اس کی کارروائی حماس کے خلاف ہے، لیکن اس نے رہائشی عمارتوں اور اب تو یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ اس نے اقوام متحدہ کے زیر انتظام چلنے والے اداروں پر بھی بمباری کی ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے 9 بجے کے قریب کام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم حالت جنگ میں ہیں اور یہ جنگ ہم ہر حال میں جیتیں گے۔ ہم ایک لمبی جنگ میں داخل ہو چکے ہیں اور ہمیں اس کی باہری قیمت بھی چکانی ہوگی۔
اسرائیل کے تکبر اور غرور کا یہ عالم ہے کہ غزہ میں اسرائیلی بمباری سے منہدم ہونے والی عمارتوں کو اسرائیل کے وزیر اعظم اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر شیئر بھی کر رہے ہیں۔ اسرائیل نے اپنے 3 لاکھ ریزرو فوج کو بھی ایکٹیو کر دیا ہے۔ اسرائیل میں 18 سال سے زیادہ عمر کے انسان پر فوجی ٹریننگ لازمی ہے۔ اسرائیل میں 32 مہینوں کی سروس مردوں کے لیے اور 24 مہینوں کی سروس عورتوں کے لیے ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل میں ہر شخص 40 سال کی عمر تک فوجی ہی ہے، چونکہ اس کو ریاست نے ٹریننگ کروائی ہوتی ہے اور وہ بوقت ضرورت ریاست اس کو کال کر سکتی ہے۔ اسرائیل نے غزہ کے تمام شہریوں کو غزہ چھوڑنے کا کہہ دیا ہے کہ اگر وہ جان بچانا چاہتے ہیں تو وہ غزہ کو خالی کر دیں، کیونکہ ہم ہر صورت میں بدلہ لیں گے۔ اسرائیل کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ ہمیں انسان نما جانوروں کا سامنا ہے اور ہم ان سے اسی طرح نمٹیں گے جس طرح جانوروں سے نمٹا جاتا ہے۔ لمحہ موجود تک صورتحال یہ ہے کہ 41 کلومیٹر طویل اور 6 سے 12 کلومیٹر چوڑی بند پٹی یعنی غزہ کے 22 لاکھ لوگوں کے لیے پانی، فوڈز، ہر چیز بند کر دی گئی ہے۔ ناکہ بندی تو پہلے بھی تھی، لیکن ابھی ان کو کھانے پینے کی اشیاء جو بھی اسرائیلی اتھارٹی کی اجازت سے غزہ میں جاتی تھی وہ مکمل بند کر دی گئی ہے۔ حماس نے سول آبادی پر اسرائیل کی جانب سے بے رحم بمباری کے جواب میں اب اعلان کیا ہے کہ وہ ہر حملے کے جواب میں اسرائیل کے گرفتار شہریوں اور فوجیوں میں سے ایک کو قتل کریں گے۔ امریکہ اس وقت تک اعلانیہ اسرائیل کی مدد کو پہنچ چکا ہے، وہ ہتھیار، پیسہ، ہر چیز اسرائیل کو پیش کر چکا ہے، جبکہ دوسری طرف عالم اسلام میں سے اس وقت تک روایتی طور پر فلسطینیوں کے حق میں بیانات تو جاری کیے گئے ہیں، لیکن ظاہر ہے جنگ میں بیانات کافی نہیں ہوتے، بلکہ اس کے لیے مدد اسلحہ اور پیسہ کی صورت میں چاہیے ہوتا ہے، جو اس وقت تک کسی ملک نے حماس کو دینے کی نہ حامی بھری ہے نہ اعلان کیا ہے۔ طاقت کے اس واضح عدم توازن کے باعث بازار حماس کی حکمت عملی یہی لگتی ہے کہ سویلین آبادی پر اسرائیل کی طرف سے بے رحمانہ بمباری کو روکنے کے لیے وہ قیدیوں کو، جن میں اسرائیل اور بعض دیگر ممالک، امریکہ بھی شامل ہے جس میں، کو غزہ کے مختلف شہروں میں پھیلا دیں گے اور پھر ماضی کی طرح قیدیوں کے تبادلے میں اپنے فریڈم فائٹرز کو چھڑوائیں گے۔ 2011 میں حماس ایک ٹینک گنر کے بدلے 1000 سے زائد مجاہدین کو اسرائیل کی قید سے آزاد کروانے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ آخر میں ہم آپ کو ایک کہانی سناتے ہیں جس سے آپ کو اسرائیل اور فلسطین کی ساری لڑائی کی وجہ سمجھ آ جائے گی۔ تورات کی کتاب سمیول کے چیپٹر 17 میں یہ کہانی درج ہے۔ اس کے مطابق بنی اسرائیل یعنی یعقوب کی اولاد اپنی مقدس سرزمین کی تلاش میں صحرائے سینا میں بھٹک رہے تھے اور وہاں سے وہ فلسطین کی سرزمین میں پہنچے۔ وہاں ان کی فلسطینیوں سے لڑائیاں شروع ہو گئی۔ یوں فلسطینیوں نے ان پر فتح حاصل کر لی اور یہاں ان کو رہنے کی اجازت تو دی، لیکن کسی قسم کا ہتھیار رکھنے کی پابندی لگا دی۔ اسرائیل صرف غلیل نماز سلنگ اپنے پاس رکھتے تھے اور اس میں پتھر ڈال کر مشق کیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں فلسطینیوں کا ایک انتہائی طاقتور لمبا تڑنگا جوان جالوت کے نام سے ہوا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے بنی اسرائیل کے ان تمام 12 قبائل کو چیلنج کیا کہ کوئی آپ میں سے میرا مقابلہ کرے گا۔ اسرائیلیوں کے تمام لوگ اس سے ڈر گئے، مگر ایک ڈیوڈ نام کا چھوٹا سا چرواہا جو قد میں بھی بہت چھوٹا تھا اور طاقت میں تو جالوت کے عشر اشیر بھی نہ تھا، آگے بڑھا اور مقابلے کا چیلنج قبول کر لیا۔ اس نے مقابلے کے دوران اپنی غلیل کا پتھر جالوت کی آنکھوں کے بیچ مارا۔ جالوت گرا اور اس نے جالوت کی ہی تلوار سے اس کا سر تن سے جدا کر کے ہاتھ میں اٹھا لیا۔ یوں یہ بنی اسرائیل کو فلسطینیوں پر پہلی فتح تھی۔ بعد ازاں یہی ڈیوڈ اسرائیلیوں کا اسی سرزمین پر بادشاہ بنا۔ اسی ڈیوڈ یعنی داؤد کے بیٹے سلیمان نے ہیکل سلیمانی بنوایا، جس کی اب تک لڑائی جاری ہے۔